बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है इनसाइड द न्यूज और मैं हूं सना गौरी। सियालकोट में जो वाकया होता है वो ऐसा सानह है जो पाकिस्तान की तारीख में याद रखा जाएगा, लेकिन उसके साथ ही परवेज खटक साहब का बयान, जिसे गैर जिम्मेदाराना बयान भी कहा जा सकता है। वो कहते हैं बच्चे जो है उन बच्चों में लड़ाई भी होती है, बच्चे जोश में आ जाते हैं और कत्ल भी हो जाता है। तो क्या बात यहीं पे ख़त्म हो जाती है कि अगर बच्चे जोश में आ जाएं तो वो कत्ल भी कर सकते हैं? प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में कुछ बात करेंगे महंगाई के हवाले से और IMF से लिए जाने वाले कर्जों के हवाले से। पहले 8 माह तो PTI की गवर्नमेंट को यही नहीं पता था कि उसको IMF के पास जाना है या नहीं जाना। 8 माह बाद अचानक से ख्याल आता है जनाब हमारे पैरों तले से तो ज़मीन निकल रही है और हमें IMF के पास जाना है। साथ ही हम देखते हैं कि ये समझ नहीं आता कि बहुत से इदारों को बाईपास करते हुए फैसले कर लिए जाते हैं और आखिरकार जो नताइज हैं वो आज मैं और आप आम आवाम भुगत रहे हैं और आगे भी आने वाले दिनों में वो नताइज हम भुगतेंगे। न जाने वो कौन से सियाने और समझदार हैं जो पाकिस्तान की पॉलिसीज बना रहे हैं और पाकिस्तान के आने वाले मुस्तकबिल का फैसला कर रहे हैं। प्रोग्राम के तीसरे से में बात करेंगे PDM के हवाले से। PDM की तीसरी किस्त जो है अब ये आखिरी राउंड कहा जा सकता है, किस हद तक कामयाब है ये अभी फैसला पहले नहीं किया जा सकता, लेकिन फजलुर रहमान साहब ने जो है वो 23 मार्च को महंगाई के खिलाफ एक लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है। पूरी स्ट्रेटजी उन्होंने तय कर दी है। लेकिन एक मजे की बात जो सामने आई, वो कहते हैं जी हमारे हाथ में अभी भी इस्तीफों का कार्ड है, अब वो कार्ड कौन किस वक्त इस्तेमाल करेगा ये अब वक्त ही बताएगा। तो ये एक अजीब सी बात है। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं ताहिर मलिक साहब, आपका ताल्लुक PTI से है। उनके साथ मौजूद हैं अनवर खुर्शीद साहब, आप तदयाकार हैं। उनके साथ मौजूद हैं फारूक अली खान साहब, आपका ताल्लुक PTI से है। सर, प्रोग्राम में आप लोगों को वेलकम करेंगे। फारूक साहब, सबसे पहले अफसोसनाक वाक़या हमारा सानिया सियालकोट, पहले तो ये बताइए कि ऐसे वाक़यात होते क्यों हैं और क्या सिर्फ ये कह देना कि मज़हब के मामले में क्योंकि बच्चे बड़े पुरजोश होते हैं, लोग बड़े पुरजोश होते हैं तो वो कुछ भी कर जाते हैं, उसके बाद उसको फैसला किया जाता है कि ये क्या हुआ है। तो आप क्या समझते हैं कि सिर्फ ये कह देना काफ़ी है या फ्यूचर में आपको कोई अलार्मिंग सिचुएशन लग रही है लोगों के जहनों के लिहाज से कि क्या होने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। अच्छा, सबसे पहले तो मैं इस वाक़े की पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ और अपनी पार्टी के बिहाफ पे भी और इटसेल्फ भी कि जो ये वाक़या रोनो हुआ ये नहीं होना चाहिए था। और आज आप अखबारात में देखेंगी तो जो इंसानियत हुकूक़ी तंजीमें हैं वो पूरी दुनिया में जिस तरह से ये चीज़ें हाईलाइट कर रही हैं कि जो पाकिस्तान में इंसानी हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है वो ना होने के बराबर। और सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो श्रीलंका है पाकिस्तान के साथ उसकी जिस तरह की रिलेशनशिप है, क्योंकि ये 7 ममालिक में जो कंट्रीज़ हैं उनमें से एक ममालिक है जो पाकिस्तान का दोस्ताना ममालिक है और हर इस तरह से स्ट्रेटजिक मामलात में उनके साथ होता है। तो ये बड़ा अंदोनाक वाक़या था जिस तरह से हमारे वज़ीर दिफा ने जिस तरह से गैर ज़िम्मेदाराना बयान दिया है जिससे उनकी मेच्योरिटी शो होती है। बड़े वो पुरसुकून थे बयान देते हुए ना। देखिए आप किस तरह से वो इस तरह की चीज़ को आप और मज़ीद हाईलाइट कर रहे हैं। जिस तरह से उनको फेस करना चाहिए था वो चीज़ें नहीं हो रही और बाकायदा उनके आके उन्होंने मुश्तइल किया, लोगों को इश्तियाल फैलाने वाली बातें की हैं। तो मैं नहीं समझता, आज आपने खुद देखा होगा जिस तरह से वज़ीर आज़म हाउस में इजलास हुआ वफाकी काबीना का, और आज जो सिक्योरिटी सलामती के मामले पर भी ब्रीफिंग थी और इजलास था, उसमें जितनी भी अपोजिशन तंजीमें उन सब ने बाइकाट किया। तो सबसे बड़ी एक वजह ये है कि जिस तरह ये जो कहते हैं एक तो वो करते ही नहीं है, जो इनकी पॉलिसीज़ हैं आप जितनी भी पॉलिसीज़ देंगे सबसे ज़्यादा सूबे पंजाब में इस वक्त बदनज़मी है। जिस तरह से पंजाब के वज़ीर आला अभी भी आज आप देखेंगे जिस तरह के वाक़यात हो रहे हैं वहाँ पर, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो बिल्कुल अनकंट्रोल्ड है। तो ये सारी सिचुएशन तो आप कह रहे हैं, लेकिन खान साहब के लिए सबसे प्यारा बच्चा जो है वो इस वक्त बाजार साहब ही हैं। ये तो मुझे लगता है कि ये बच्चा हाँ। मुझे लगता है इनकी हुकूमत को ले डूबेगा। जिस तरह से आप हालात देखें, आज भी देखिए कि आप जो वाक़यात हुए, जिस तरह से लाहौर की जेल से जो लोग मुजरिम फरार हुए हैं वहाँ से, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और आप ये देखिएगा जो मुजरिम है इस वाक़े के, इस तरह से इन्होंने इश्तियाल फैलाया और जो बैन तंजीमें उनके साथ आप डायलॉग्स कर रहे हैं, ठीक है, और जो इस तरह की इनकी जितनी भी सारी पॉलिसीज़ हैं वो ना होने के बराबर हैं। इम्प्लीमेंटेशन इनका कुछ नहीं होता, सिर्फ ये टीवी पर आन के बात करते हैं और उसके बाद इनकी जो वर्किंग है वो ज़ीरो होती है। चलें अनवर खुर्शीद साहब के पास चलते हैं। अनवर खुर्शीद साहब, आपको नहीं लगता कि ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है इस वक्त? तो इस वक्त ये कहना ज़रूरी था कि आगे की प्लानिंग क्या होनी चाहिए लोगों की जहन साजी के लिए,
نہ کہ یہ کہہ دینا کہ جناب یہ تو جوش میں آ گئے تھے، کیونکہ مذہب کے معاملے میں انسان ویسے ہی پرجوش ہوتا ہے اور ینگ بلڈ جو ہے وہ زیادہ پرجوش ہوتا ہے. تو کیا یہ کہہ کے اپنا دامن صاف کر کے آگے نکل جانا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اس واقعے کو جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے، اور شاید یہ جو اے پی ایس کا سانحہ ہوا تھا 2016 میں شاید ہوا تھا، 16 دسمبر کو، اس کے بعد سے یہ ایک ایسا بڑا سانحہ ہے کہ جس میں پوری نیشن جو ہے نا وہ غم میں ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور پوری نیشن، چاہے کوئی پولیٹیکل پارٹی ہو یا کوئی انڈیویجول ہو یا کوئی این جی اوز ہوں یا سوشل میڈیا کے لوگ ہوں، ایسی تنظیمیں ہوں، سب اس کی مذمت کرتے ہیں. اور ہمارے لیے بڑا دکھ اور افسوس کا مقام ہے کہ ہمارا جو اچھے دوست ہیں، جیسے چائنا ہے، سعودی عرب ہے، اسی طرح سری لنکا بھی ہمارا بہت اچھا دوست ہے. پچھلے دنوں ہمارے وزیر اعظم کے کہنے پہ ان کے وزیر اعظم نے جو کرونا میں جن لوگوں کی، جن مسلمس کی ڈیتھ ہوئی تھی، ان کو پہلے جلا رہے تھے. ان کے کہنے پہ، ہمارے ملک کے کہنے پہ انہوں نے ان کو جلانا ختم کیا اور ان کی تدفین کرنی شروع کر دی. تو ایسے ملک کے ایک باشندے کے ساتھ جو ہمارے ملک میں ہوا، وہ جس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. دوسرا، اب یہ جو واقعہ ہے، اس واقعے کے دو پہلو بنتے ہیں. دونوں پہلوؤں کو علیحدہ علیحدہ اگر دیکھا جائے، اگر یہ انتظامی معاملہ تھا، ایڈمنسٹریٹو ایک یہ انسیڈنٹ تھا، اور دوسرا یہ ایک حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حساب سے اس کو بعد میں کیا گیا. جیسے یہ ایڈمنسٹریٹو معاملہ تھا تو شاید ہمارے وزیر دفاع نے اس تناظر میں یہ بات کی ہو. اور وزیر دفاع جو ہیں وہ اپیرنٹلی ان کو دیکھیں تو وہ کوئی مولوی ٹائپ آدمی نہیں ہے. ان کے ساتھ آپ دیکھیں جو پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، جن کے یعنی کہ ایک نہ صرف وہ عالم دین ہے، ان کے نام کے ساتھ مولانا لگتا ہے، بلکہ ان کے فالوور بہت زیادہ ہے، ان کے ووٹر سپورٹر سب بہت اچھے، یعنی کہ ایک دینی جماعتوں میں سے بڑی جماعت ہے جو سیاسی جماعت، اس کے وہ لیڈر ہیں. انہوں نے بھی یہ کہا ہے، جو انہوں نے الفاظ بولے ہیں، اگر میں کہیں تو میں بول دیتا ہوں. تو انہوں نے بھی جو الفاظ بولے یہی بولے کہ اگر اس معاملے کو اس طرح سے نہیں دیکھا جائے تو اس قسم کے واقعات ہوں گے. اگر عدالتیں اس کو نہیں دیکھیں گی تو اس طرح کے اقدامات ہوں گے. تو کہنے کی بات ہے. اور مطلب جتنی آبادی نہیں بڑھ رہی، اتنے سوالیہ نشان ہمارے اوپر بڑھتے جا رہے ہیں کہ ہماری ذہن سازی کیا ہو رہی ہے. پنجاب کی بات جو ہمارے بھائی نے فاروق صاحب نے کی تھی، پنجاب سے زیادہ تو ہمیں ادھر دیکھنا چاہیے. ہم کراچی میں رہتے ہیں، ہمیں کراچی میں کتنے مسائل ہیں، آپ کو پتہ ہے کتنے مسائل ہیں کراچی میں. ہماری ہم لوگ خوشی صاحب کراچی پہ بھی آ جائیں گے، لیکن پہلے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ کی طرف آئیں گے طاہر ملک صاحب، کہ واقعہ ہوتا ہے لیکن ایک بڑی عجیب سی صورتحال ہے. کیا یہی ذہن سازی ہو رہی ہے؟ اور پھر ذہن سازی پہ اگلا قدم جو ہمارے منسٹرز ہوتے ہیں، جو ہمارے سیاستدان ہوتے ہیں، وہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہیں. کیا وہ کوئی بھی ایسا بیان دے سکتے ہیں کہ جس سے پوری قوم اس کا اثر لے اور ان کے جذبات مجروح ہوں؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، بات یہ ہے کہ انہوں نے جو بھی بیان دیا، خیر میں اس کو تو وہ نہیں کروں گا کہ انہوں نے کیا کیا. وہ میں نہ ان کا پارٹی کے وہ ہیں، اور انتہائی افسوسناک واقعہ ہے سانحہ سیالکوٹ. اور ریاست جو ہے اس میں اپنا بھرپور ایکشن میں کام کر رہی ہے، اور کسی دباؤ کے بغیر الحمدللہ اس میں ہم گرفتاریاں بھی کر رہے ہیں. اور ان ساری چیزوں سے ہی جب آپ اتنا سخت ایکشن لیں گے تو انشاءاللہ نیکسٹ آنے والے ٹائم میں لوگوں کی مطلب اس طرح کی ہمتیں کم ہوں گی کہ وہ دوبارہ اس طرح کی مطلب خود ساختہ طور پر جو ہے نا مجرموں کو سزا دینے کی مطلب وہ ہمت نہیں کریں گے. تو یہ تو آپ کو پتہ ہے اداروں کا کام ہے، ادارے اس کو بہتر طور پہ کس طرح سے ہینڈل کریں گے. اور یہ آپ کو پتہ ہے بین الاقوامی معاملہ ہے، اس میں عوام نے جو بھی کیا، اگر جوش میں آ کے کیا یا جس میں بھی کیا، مگر ہم اس
کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. اچھا، آپ نہیں سمجھتے طاہر ملک صاحب، بڑی پازیٹیو بات کی آپ نے، گورنمنٹ نے بھی بڑا ایکشن لیا اور آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک دفعہ کام کیا جائے گا تو نیکسٹ ٹائم کسی کو ہمت نہیں ہوگی. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کوئی اچھا کام کرتی ہے، آپ کے ہی وزیر آ کے اس پہ پانی پھیر دیتے ہیں سارے کام پہ؟ وزیر کیسے پانی پھیر دیں گے؟ وزیر نہیں، یہ اس قسم کے جو مطلب بیانات آتے ہیں تو بیانات جی کی جہاں تک دیکھیں بات ہے، یہ گورنمنٹ نے بڑا کام کیا ہے، اس سے کوئی انکاری نہیں ہے، گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں، کام بھی سارا ہو رہا ہے، لیکن کوئی بھی اچانک سے آ کے، بہت سارے معاملات میں ہم نے دیکھا کہ اچانک سے آ کے ایک بیان آ جاتا ہے جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا امیج اوور آل خراب ہو جاتا ہے. دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے اوپر جو ہے نا، جیسے ابھی میں بھی تھوڑا آپ سے، کیونکہ یہ ایک ایسا واقعہ ہے، ایسا سانحہ ہے کہ جس مطلب ہم ایک ایز اے قوم، ایز اے نیشن ہم سمجھیں افسوس بھی ہے، اور اگر ہم بھی یہاں سب بیٹھے ہیں تو ہم کوئی بھی ایسا میسج نہ دیں کہ جس سے ہماری مطلب بین الاقوامی جو بھی ممالک ہیں ان کو افسوس ہو، کیونکہ وہ ایک بڑا مطلب صبر و تحمل کے ساتھ دینا چاہیے اور سوچ سمجھ کے دینا چاہیے. بہرحال واقعہ کی ہم جو ہے بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور اس پہ جو بھی ہم ایکشن لے سکتے ہیں وہ سارے بھرپور انداز میں لے رہے ہیں. چلیں جناب، تمام ہی لوگوں کو افسوس ہے، ہمیں بھی بہت افسوس ہے، لیکن اس کا ذکر کرنا بہت زیادہ ضروری تھا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پہ اسٹریٹجی کیا بنائی جائے، اور ایک صحافی کی حیثیت سے جو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ آپ اپنی قوم کو دے کیا رہے ہیں. کیا ہمارے اندر اتنی زیادہ فرسٹریشن بڑھ چکی ہے کہ ہم اب اس پہ آ چکے ہیں؟ شاید یہ وہی مہنگائی، بے روزگاری اور اس کی صورتحال ہے جس سے ایک عام انسان جو ہے وہ مطمئن نظر نہیں آتا، جس کی وجہ سے یہ واقعات بھی رونما ہو رہے ہیں. آگے چلتے ہیں فاروق علی خان صاحب کی طرف. فاروق علی خان صاحب، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، آئی ایم ایف کے قرضے جو ہیں ہم لیتے چلے جا رہے ہیں، پالیسی میکر کون ہیں، مہنگائی کی سطح اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ عام انسان پریشان ہے. خان صاحب کہتے ہیں گھبرانا نہیں ہے، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ جس طرح سے سٹاک مارکیٹ جو ہے تاریخ میں چوتھی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ بالکل ہی جو ہے وہ کریش کر گئی اور لوگوں کا بڑا نقصان ہوا ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ آگے بہت برا ہونے جا رہا ہے، یا آپ کو لگتا ہے چیزیں بہتر ہو جائیں گی آگے چل کے؟ دیکھیں، یہ تو آپ ان کے دیکھیں 5واں وزیر خزانہ ہے، اور اب تو وزیر خزانہ بھی یہ کہنے لگے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے. تو لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ٹی وی پہ آ کے بات کرتے ہیں ان کو خود معیشت کا نہیں پتا، بلکہ آئی ایم ایف جو دے رہی ہے تو اچھی بات ہے، جو آئی ایم ایف اگر پیسے دیتی ہے تو اور ادارے بھی پیسے دیتے ہیں. انہوں نے یہ دیکھیں، یہ تو ان کو یہ تو پہلے کہتے تھے نا، اپنے جتنے بھی جلسے جلوس کرتے تھے دھرنوں میں، انہوں نے سب نے کہا کہ جی ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے. اگر آپ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے تو پھر کس کے پاس جائیں گے؟ آپ نے تو لون لینا ہے، جس طرح سے آپ کا ڈیپٹ ہے اور جو آپ نے چیزیں لی ہوئی ہیں، جو بورنگ ہے، آپ کی لینڈنگ ہے، نہیں ہوگی تو کیا کریں گے آپ؟ تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ تھی، خان صاحب نے جو فیصلہ تھا، ایک تو وہ بڑا ڈیسیشن ان کا لیٹ تھا کہ جی 8 مہینے 10 مہینے کے بعد انہوں نے سوچا کہ جی ہمیں اب آئی ایم ایف کے پاس جانا چاہیے. اور ابھی بھی آپ یہ دیکھیں جو اسٹریٹجیکلی چل رہے ہیں، جو پلاننگ ہے ان کی، وہ آپ دیکھیں کہ آئی ایم ایف نے ابھی جو جتنے ہائی ویز اور موٹر ویز ہیں وہ ان کو گروی رکھنے جا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے گروی رکھ دیا. اس کے اگینسٹ یہ سکوک بانڈ ریلیز کر رہے ہیں جس کے اگینسٹ یہ لوگوں سے پیمنٹس لیں گے، اور اس کے بعد اپنے اسٹیٹ بینک کو شو کریں گے کہ جی ہاں جی ہمارے پاس اتنا زر مبادلہ ہے، جس کی وجہ سے یہ 6 مہینے 7 مہینے اور سروائیو کر سکیں گے. بیسیکلی یہ اپنا ٹینیور پورا کرنے کا چکر ہے ان کی کوئی پلاننگ ایسی نہیں ہے کہ جو لوگوں کے لیے ہو. اگر لوگوں کے لیے پلاننگ ہوتی ہے تو آپ وہ دیکھیں، جو احساس پروگرام تھا اس کا انہوں نے نام چینج کیا، اس کے بعد انہوں نے اس احساس پروگرام کو جو ہر مہینے لوگوں کو پیسے ملتے تھے وہ کوارٹرلی لے گئے ان کو. اور اب انہوں نے یہ نیا شروع کیا کہ جی ایک اپلیکیشن بنا لیے، اب آپ اس کے اوپر رجسٹرڈ ہیں. تو جتنے بھی احساس پروگرام میں لوگ رجسٹرڈ ہیں وہ تمام لوگ غریب لوگ ہیں. ان کو آپ کیسے، نہ ان کو موبائل چلانا آتا ہے، وہ کس طریقے سے اس کے اوپر ایپ پہ رجسٹرڈ ہوں گے اور پھر ان دکانوں سے جا کے آپ جو ہے وہ لیں گے. تو یہ پورا ایک سسٹم ہے جو آپ دیکھیں. اچھا فاروق علی خان صاحب، آپ کی بات سے جتنا میں سمجھ پائی ہوں، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف سے قرضے لینا غلط نہیں تھا، لیکن جو خان صاحب نے بیانات دیے تھے وہ زیادہ آئیڈیالزم کا شکار ہو چکے تھے. بہرحال ایک چھوٹا سا بریک ہے، بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں. بات ہو رہی ہے کچھ مہنگائی کے حوالے سے اور آئی ایم ایف کے قرضوں کے حوالے سے. عام انسان جو ہے وہ پریشان ہے. انور خورشید صاحب، کیا لگتا ہے آپ کو آئیڈیالزم کا شکار زیادہ ہو گئے تھے خان صاحب؟ اور یہ مجھے بتائیں کہ کیا آئی ایم ایف کی ہر شرط پہ یس باس کرنا بھی ضروری ہے کیا؟ تنقید کے بغیر ہی ہم بات کریں گے اس وقت. دیکھیں جی، 2 باتیں آپ نے لادا پوچھی ہیں. پہلی ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس جانے والی جو بات ہے، اس وقت خان صاحب حکومت میں نہیں تھے اور اپوزیشن میں تھے، اور اس سے پہلے کبھی حکومت میں رہے نہیں.
یا تو جیسے ابھی ہم بات کر لیں مسلم لیگ نون کے یا پاکستان پیپلز پارٹی کے، یہ حکومت میں رہ چکے ہیں، بے شک ابھی اپوزیشن میں ہیں، تو اپوزیشن میں باہر بیٹھے ہوئے انہیں اتنی سمجھ نہیں تھی کہ اندر ہوتا کیا ہے، تو وہ باہر بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا میں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا، میں اپنی 200 بندوں کی ٹیم بنا کے تو میں یہ کر دوں گا، معاملہ سیدھا کر دوں گا۔ جب وہ اندر آئے وہ بیٹھے رہے، دیکھتے رہے، نہ بن پایا اس کو، تو جو اس سے پہلے 5 سال پاکستان پیپلز پارٹی نے اور اس سے پہلے اور اس کے بعد 5 سال پاکستان مسلم لیگ نون نے جو قرضے لیے ہوئے تھے، جو ملک کو جتنا ڈیفالٹ کیا ہوا تھا، مشرف صاحب کو بھول گئے اب؟ نہیں، مشرف صاحب کے زمانے میں اتنے قرضے نہیں تھے جو اتنے 10 سال کے قرضے ہیں، اس کو چھوڑ دیں آپ، اس سے پہلے اتنا کچھ بھی نہیں تھا۔ تو ان 10 سالوں میں جتنے قرضے لیے گئے، جتنے ملک کے ساتھ ہوا زیادتی ہوئی ہے، اس زیادتی کو ختم نہیں کیا جا سکتا تھا، جس کی مجبوراً ان کو بھی قرضے لینے پڑے اور اس سے زیادہ لینے پڑے۔ اگر شروع سے اسی ڈگر پہ چلتے تو شاید اس نتیجے پہ نہ ہوتے، اور یہ ابھی ان کو قرضے لینے پڑے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ IMF کے بالکل ہم یعنی کہ پاؤں پکڑنے کے برابر ہو گئے نا، تو یہ ایک دنیا کا شیوا ہے، قانون ہے، فطرت کا قانون ہے کہ جو آپ کو دیتا ہے نا تنخواہ، جو مالک ہوتا ہے وہی تنخواہ دیتا ہے، وہی پیسہ دیتا ہے، اس کے لیے آپ کو کچھ اس کی ہر بات لگا دینا چاہیے تھا۔ جی اب وہ اپنے لیے تو قرضے نہیں لے رہے نا، قوم کے لیے قرضے لے رہے ہیں، اگر نہیں لیں گے تو اور آپ ڈیفالٹ کر جائیں گے۔ انور خوشی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ پوری قوم اس وقت رو رہی ہے، پریشان ہے، اسٹاک مارکیٹ پہ آپ نے دیکھا کہ 2 دن پہلے ہم نے کیا وقت دیکھا ہے۔ دیکھیں یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ جو اکانومی امپیکٹس، یہ چیزیں یہ راتوں رات نہیں ہوتی، یہ وقت کے ساتھ ساتھ آتی ہیں۔ یہ آپ کو پیچھے سے میں کوئی عمران خان یا PTI کی گورنمنٹ کو سپورٹ نہیں کر رہا، میں تینوں کو کہہ رہا ہوں، تینوں نے بہت غلط کیا، کسی ایک نے بھی صحیح نہیں کیا۔ پیپلز پارٹی نے کیا غلط کیا؟ انہوں نے نہیں قرضے لیے، کیا ان کے قرضے نہیں؟ مجھے ابھی فگر نہیں پتا، مجھے پتا ہو تو میں فگر ساری لے آتا۔ ان کے قرضوں کو جو کہا جا رہا ہے کہ سب سے زیادہ مہنگائی اس وقت سندھ میں ہے، کراچی میں ہے، اس کی وجہ سے فواد چودھری صاحب نے بھی کہا ہے نا، اگر سندھ میں گئے تو سندھ کی گورنمنٹ روک سکتی ہے۔ پورے پاکستان میں مہنگائی اس لیے ہے کیونکہ کراچی میں مہنگائی زیادہ ہے، جس کی وجہ سے پورے پاکستان کا ریشو جو ہے وہ بڑھتا ہے۔ کراچی کی مہنگائی کو یا سندھ کی مہنگائی کو تو سندھ کی گورنمنٹ روکے نا، 18ویں امینڈمنٹ کے بعد یہ سندھ گورنمنٹ کا کام ہے اس مہنگائی کو روکے۔ یہ منیمم ان کے ہاتھ میں جو ہے نا ایک دودھ کا گوالا جو ہے نا، اس کو نہیں روک سکتے یہ بینس کالونی کے اندر، جنہوں نے 110 سے 140 روپے دودھ کر دیا ہے پر لیٹر، اس کو نہ روک سکے۔ ان کے ڈپٹی کمشنر کی اتنی ہمت نہیں ہے وہاں روک سکنا۔ پنجاب کی بات کر رہے تھے، میں ایک منٹ آپ سے یہ دودھ کے 30 روپے یہ نہ روک سکے۔ پنجاب میں دودھ سستا ہے، پنجاب میں سبزی سستی ہے، لیکن سندھ میں آپ کے تو ڈبل آٹا سستا ہے، چینی سستی ہے، ٹھیک ہے نا، اتنا سستا نہیں ہے، لیکن پھر بھی کراچی کے لحاظ سے تھوڑا سا مجھے آپ بتائیں، آج کل دنیا بہت چھوٹی سی ہے، اگر یہ کہتے ہیں کہ سندھ میں ہر چیز مہنگی ہے تو باقی تمام صوبوں میں سستی ہے، نہیں، تو پھر وہاں سے پنجاب کا جو ہے نا ریٹ، آپ جو بازار صاحب کی ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ پیارا اگر آپ پورے ملک کی بات کر رہے ہیں نا تو تمام صوبوں کو بھی کمپیئر کریں، ایک صوبے سے کمپیریزن نہیں کریں۔ اگر آپ سندھ کی بات کر رہے ہیں تو آپ تینوں صوبوں کو بھی دیکھیں کہ وہاں پہ تو دودھ کی نہریں نہیں بہ رہی، اور تمام صوبوں میں جتنے بھی آپ دیکھیں نظام اچھا نہیں ہوا، آپ کے سامنے ہے ساری سچویشن آپ کے سامنے، ان کی حکومت ہے اور یہ میجورٹی میں ہے وہاں پہ، اور ساری ابھی آپ دیکھ لیں جو بھی ابھی بلدیاتی انتخابات ہوں گے آپ خود دیکھ لیے گا، اور ابھی سہولیات سب سے پہلے تو KPK میں آئی، جتنے بھی لوگ ہیں، آج بھی کل ہمارے منسٹر نے بھی ایک بیان جاری کیا کہ جتنے لوگ ہیں سب صحت میں سب سے آگے صوبے سے، آپ دیکھیں گے جتنے لوگ ہیں اس وقت سارے کے سارے سب یہاں آتے ہیں علاج کروانے، کوئی ایسا آپ مجھے اسپتال بتا دیں KPK کا جو میرے دوست بیٹھے ہیں، بتائیں مجھے کہ بھائی وہ صحت کارڈ جو بنا تھا سب سے پہلے صحت کارڈ بنانا پورے پاکستان میں بن رہا ہے، ادھر نہیں بن رہا، صوبہ سے کنفرم کیجیے گا یہ بات بھی کہ وہ جو صحت کارڈ کی بات کر رہے تھے، آپ پوری کر لیں اپنی بات، چلیں آپ دیکھیں صحت کارڈ بھی اگر یہ بنا رہے ہیں وہ بھی ایک اسکینڈل بنے گا، صحت کارڈ بھی اگر یہ بنا رہے ہیں تو وہ کارڈ آپ بھی بنا سکتی ہیں، وہ نارمل کارڈز ہیں جو رجسٹرڈ ہو رہے ہیں وہ آپ بھی بنا لیں گے، آپ بھی کوئی رول بیک کریں ایک پروگرام تاکہ اس میں پھر اس طریقے سے آپ بھی ایک کارڈ بنا کے اس کو چلائیں۔ تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ کو پرفارمنس دیکھنی ہے تو آپ صحت کے صوبے میں موازنہ کریں اور دوسری چیزیں بھی دیکھیں۔ اگر آپ خالی مہنگائی اگر نا پورے ملک میں ہی مہنگائی ہے، وہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی صوبے میں مہنگائی ہو رہی ہے۔ مجھے آپ بتا دیں اگر پنجاب میں کہہ رہے ہیں کہ جی آپ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تو ہے لیکن پیپلز پارٹی گوالے کے بھی پہ بھی کنٹرول نہیں ہے کہ اس سے دودھ کے ریٹ ہی کم کروا دیں، دیکھیں آپ دیکھیں یہ جتنی بھی ایسوسیشنز ہیں یہ سب آزاد ہیں، ٹھیک ہے، ریٹ کنٹرول گورنمنٹ کا کیا کام، حکومت کا کیا کام ہے؟ وفاقی حکومت کا جو کام ہے وہ وفاقی حکومت کرتی ہے،
جو وہ انہوں نے مارکیٹ 1500 کلومیٹر آگے یہاں پہ کرنے کے جو انہوں نے, میں سب سے پہلے کہتا ہوں آپ نے مارکیٹ کمیٹیز کیوں ختم کی آنے کے بعد؟ اگر مارکیٹ کمیٹیز تھیں تو کسی وجہ سے بنی ہوئی تھیں, وہ ٹاؤن سسٹم موجود تھا, آپ اسی چیز کی حمایت بھی کرتے ہیں اور پھر مخالفت بھی کرتے ہیں, تو یا تو آپ غلط ہیں, ٹھیک ہے, یا ہم غلط ہیں. آپ پہلے یہ جسٹیفائی کریں کہ جو چیزیں تھیں آپ نے اس کو کیوں ختم کیا. اگر وہ مارکیٹ کمیٹیز تھیں تو ان کے پاس سارا کنٹرول تھا, وہ پورا نظام تھا جس سے وہ مارکیٹ پرائس کنٹرول کرتے تھے اور اس کے بعد جاتے تھے اور وہی پرائس آپ کو ملتا تھا. مطلب کہنے کا مقصد یہ کہ اتنا بڑا شہر ہے اور صوبہ ہے اور شہر آپ کے سامنے ہے نا, دیکھیں پرائس کنٹرول, اس کو جو ہے وہ لوکل لوگوں میں بھی جو ہے وہ اویئرنیس ہونی چاہیے, اس کو کنٹرول کرنا چاہیے, لیکن پھر لوکل گورنمنٹ باڈیز کے ساتھ آپ نے کیا ہر کام ڈی سی نہیں کرے گا. الیکشنز کی طرف بھی ہم آئیں گے سر, آپ کی طرف آئیں گے. ساری جو باتیں میرا خیال ہے کہ آپ سے سوال بنتا نہیں, آپ خود ہی جواب دیں گے. دیکھیں ثنا, بات یہ ہے کہ پہلی بات تو آپ کی اس بات پہ کہ جو آپ نے بولا کہ یہ جو واقعہ ہوا یہ لوگوں کی فرسٹریشن, ایسا دیکھیں ہمیں میسج نہیں دینا چاہیے, کیونکہ یہ ہماری عوام کا جو حشر ہوا ہے اس میں دیکھیں کوئی شک نہیں, بہت دیکھیں وہ میں اس طرف بھی آتا ہوں, مگر یہ واقعہ مہنگائی کی وجہ سے نہیں ہوا. پہلی بات, کیونکہ اس طرح کے واقعات پہلے بھی لاہور میں بھی اور دیگر شہروں میں بھی ہوتے رہے ہیں, جو ہم اس کی وہ نہیں کر رہے کہ ہونے چاہیے, ہم مذمت کرتے ہیں اس کی. اور دوسری بات یہ کہ جو بھائی ہمارے فرما رہے ہیں کہ مہنگائی, یہ ایکسیپٹ نہیں کرتے. اور آپ یقین کریں آج کل آن لائن کا دور ہے, ابھی آپ یہاں سے آن لائن آرڈر کریں نا اور وہاں پہ چینی آپ کو 90 روپے ملے گی, آٹا آپ کو جو ہے مطلب یہاں تو 780 کا, مگر وہاں پہ 1100 روپے کا 20 کلو آٹا ملے گا آپ کو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ڈی سیز انہوں نے بٹھائے ہوئے اور جو معاملات جس طرح سے یہ لے کے چل رہے ہیں, تو عوام کا تو آپ اور بیڑا غرق اس لیے کر رہے ہیں, کیونکہ وفاق کو علامت بنا رہے ہیں آپ, کہ وہ میسج دے رہے ہیں کہ جی ادھر سے مہنگائی ہے. بھائی آپ پنجاب میں تو مہنگائی نہیں ہے, آپ کنٹرول کریں نا سندھ میں ادھر. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں ثنا, یہ ہم پہلی دفعہ حکومت میں آئے 2018 میں, اور ہم جب حکومت میں آئے تو انہوں نے آج تک اس طرح کی پالیسیز رکھی. اور جو بھائی ابھی ہمارے کہہ رہے ہیں نا کہ صحت کارڈ سے غریبوں کے پیسے مل رہے تھے اور ان کو آپ نے ایپس دے دیے تو یہ دے دیے, آپ لوگوں کی تو جو لسٹ تھی اس کی احساس پروگرام میں, جو ہم نے بے نظیر پروگرام کو چینج کیا ہے احساس پروگرام میں, تو اس لسٹ میں تو آپ کے بڑے بڑے ماشاءاللہ حاتم طائی موجود تھے, کھاتے پیتے لوگ تھے, وہ ہم نے نکالے. اور دوسری بات یہ دیکھیں آپ, ہم آئے تھے ریفارم کرنے اداروں کو. ایک ادارہ اس ملک کا وہ اس قابل نہیں ہے کہ جو آپریشنل ہو, مگر اب آ کے الحمدللہ ایک چیز, ایک سنا, ایک میری کمپلیٹ نہیں دیکھیں اتنی جلدی یہ کوئی ہمارے پاس وہ نہیں ہے. دیکھیں 5 سال کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم نے کیا کیا. جہاں تک قرضوں کی بات ہے, قرضے انہوں نے لیے ہوئے تھے نا, ہم تو اس کو پے کر رہے ہیں اور ہمیں آگے لینے بھی پڑ رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ ہم نے ریفارم کیا کیا, ڈالر کو کم کرنا پھر کس کے اختیار میں تھا؟ کیا وہ جو 200 لوگوں کی جو ٹیم آنے والی تھی انہوں نے تو دیکھیں نون لیگ کی 2000 قرضہ بڑھا ہے تو اس میں تو ڈالر بڑھنے کی بھی وجوہات ہے نا, کہ ڈالر بڑھ گیا تو آپ کے اوپر آف کورس سب چیزوں پہ اثر انداز ہوا. اثر انداز تو دیکھیں گورنمنٹ نہیں کر سکتی تھی. میں پوچھنا چاہ رہی ہوں, میں کوئی اکانومی نہیں جانتی ہوں, میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کیا ایسا کوئی ایکسپرٹیز نہیں ہوتی کہ جی ہم معیشت کو سنبھالنے کے لیے ڈالر کو نیچے لے آتے؟ ثنا اس کی آپ کو ایک میں عام سی مثال دے دیتا ہوں کہ میرا گھر ہے, میں نے کسی کو دیا ہوا تھا, سمجھے, سب اس کے اخراجات تھے, سب کچھ, ٹھیک ہے, اور ایک خزانہ بنایا ہوا تھا جس سے خرچے چل رہے تھے. جب ہمارے ہاتھ میں آئے خزانے کی کنجی تو وہ خزانہ تو خالی تھا. اور یہ ہر آنے والی حکومتیں, جب نواز شریف آتے تھے, جب زرداری صاحب آتے تھے, جب بی بی آتی تھی, جی ملک تو دیوالیہ نکل گیا, یہ نکل گیا. اب افیکٹس ان کے آ رہے ہیں, انہوں نے چیزوں کو مصنوعی رکھا. ہم نے ریفارم کیا میں آپ کو بتاؤں, آپ کا قصور نہیں ہے, آفٹر افیکٹس ہیں بہت زیادہ ہیں. اور جہاں تک آپ نے یہ بات کی تھی نا کہ 8 مہینے میں ہمیں خیال آیا کہ ہمیں IMF کے جانا چاہیے. دوسری بات, ایک منٹ فاروق صاحب, نہیں ریفارم میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, میں آپ کو بتا رہا ہوں ریفارم ہم نے کیا کیا, یہ ابھی نہیں پتا چلے گا. نادرا کا ڈیٹا 10 لاکھ ایسے لوگ تھے
بھٹو زندہ ہے جو ووٹ ڈال کے چلے جاتے تھے. آج EVM مشین کی مخالفت کر رہے ہیں نا, کیوں کر رہے ہیں؟ تجربے کر رہے ہیں نا آپ, اس کا مطلب ہم تجربے نہیں کر رہے, انہوں نے تو تجربے پریکٹیکلی کیے ہوئے ہیں کہ مطلب 10 لاکھ ووٹر انہوں نے رجسٹرڈ کرایا ہوا تھا, وہ ہم نے صحیح کیے. دوسری بات یہ, ہم نے FBR کو ریفارم کیا. 6.5 لاکھ کتنی کی آبادی ہے ہمارے ملک کی, 6.5 لاکھ لوگ رجسٹرڈ تھے. اس لیے آپ نے ریفارم کیا, آپ پہ الزام بھی ہے سر معذرت کے ساتھ کہ آپ پہ یہ الزام ہے کہ آپ نے FBR کو اس لیے ریفارم کیا کہ آگے جو آپ کے اوپر ہونے والا ہے اس کو آپ پہلے سے جو ہے وہ صحیح کر لیں. دیکھیں آج 32 لاکھ لوگ رجسٹرڈ ہیں. ان لوگوں کی حکومتوں نے کیا کیا, وہ ماما وہ چاچا وہ فلانا, اس کو رجسٹرڈ نہیں کرو اس کو نہیں کرو. دیکھیں ملک ایسے نہیں چلتے جس طرح سے انہوں نے ان کی تو سوچ نہیں تھی کہ نواز شریف اور زرداری بیٹھ کے یہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آ جائے گی اور ہمارے چٹے بٹے کھل جائیں گے. سر وہ تو کاف لیگ کے بارے میں بھی کوئی نہیں سوچ سکتا تھا, لیکن کاف لیگ آئی بھی اور چلی بھی گئی اور پتہ نہیں آج کل کہاں دیکھیں پہ. ایمانداری کے ساتھ اگر یہ ملک جو ہوتی ہے نا, ملک جو ہوتا ہے وہ دھرتی ماں ہوتی ہے. انہوں نے دھرتی ماں کے ساتھ جو سلوک کیا ہے نا دونوں حکومتوں نے, دیکھیں پیسے ہر کہیں سے آ جاتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, مگر نہیں مسئلہ تو ہے نا سر, اتنا پیسہ, اتنے مطلب اتنی کرپشن, آپ نے یہ نہیں سوچا کہ آپ کا ملک کدھر جا رہا ہے. چلیے بڑی تنقید ہو رہی ہے فاروق صاحب, لیکن آپ کے لیے بڑے اچھا کم بیک مجھے تو لگ رہا ہے پیپلز پارٹی کے لیے. ہلکا 133 میں جو کچھ ہوا ہے, یہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ کوئی اچھا ہونے جا رہا ہے؟ ویسے تو آپ کے جو بیانات ہیں آپ کے لیڈرز کے, تو لگ رہا ہے کہ ہواؤں کا رخ جو بدل گیا ہے. نہیں, میں سب سے پہلے اپنے بھائی سے پوچھوں گا کہ ان کے امیدوار کے کاغذات نامزدگی کیوں مسترد ہوئے, کیونکہ نیشنل اسمبلی کا الیکشن تھا. یہ چلیں یہ اس کو کہتے ہیں کہ جی بائی الیکشنز ہے, جی بائی الیکشن کو اتنی فوقیت نہیں دیتے کیونکہ جتنے بھی بائی الیکشنز ہوئے ہیں تحریک انصاف نے پورے ملک میں ہارے ہی ہیں. وہ کلیم اللہ میں ہمیشہ کہتی ہوں وہی والی سیاست رہی ہے. اس دفعہ یہ جو 133 میں ہوئی ہے, لیکن PTI کے بغیر مزہ نہیں آیا. لیکن ان کو کوئی کینڈیڈیٹ بھی نہیں ملا نا. ایک سب سے پہلے بات تو ان کو یہ ایڈمٹ کرنی چاہیے کہ یار ہمیں کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ملا. اگر ان کے پاس 3 نامینیٹڈ کینڈیڈیٹ بھی تھے جن کے فارمز جمع ہوتے تو وہ ایکسیپٹڈ بھی ہوتے, کیوں ریجیکشن ہوئے, کیا وجہ پارٹی کا کانفیڈنس ہے, ان کا تو رائٹ ہی نہیں بنتا. نظر آ رہا ہے پنجاب میں ان کے پاس ووٹ بینک ہی نہیں. ڈٹ کے مقابلہ تو کیا ہے. لیکن یہ تو ابھی ان کو آنے والے وقتوں میں پتہ چلے گا نا. یہ بائی الیکشنز میں ان کو پتہ لگ رہا ہے. کراچی سے جو یہ بائی الیکشن جیتے تھے NA 249 کا, وہ بھی کس طرح اس میں بھی پھر دیکھ لیں گے ان کو پتہ لگا ہے یا نون لیگ کو بھی پتہ لگا ہے. دیکھیں سب کو ہی پتہ لگ رہا ہے نا, ان کو بھی پتہ چلا ہے, لوگوں کو پتہ لگ رہا ہے. سیکنڈ نمبر پہ وہ تھے اور جیت یہ گئے. یہ ان کی ہوشیاریاں تھیں. اپنی بات کمپلیٹ کرنے دیں. دیکھیں آپ کی بات ہو رہی تھی تو میں نے انٹرپٹ نہیں کیا. تو پھر پتہ چل رہا ہے کہ 2,000 کس نے بانٹے تھے. 2,000 تو آپ مجھے بتائیں کہ پیپلز پارٹی نے تو کوئی ایسے ویڈیو یا کہیں ایسی اس کی حمایت نہیں کی. آپ دیکھیں وہ جو نون لیگ کی ویڈیوز, وہ تو 2,000 والی کچھ تصویریں بھی آئی تھی نا, وہ صاف صاف نہیں تھا. نہیں کوئی بلر تصویریں نہ, اس کا کوئی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہو سکی نا. تو اب یہ جو لوگوں کا مائنڈ چینج ہو رہا ہے, لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کی واحد جماعت ہے جس نے آپ دیکھیں کہ سسٹم میں رہ کے اس کی مخالفت بھی کی اور اپوزیشن کا بھرپور رول ادا کیا. اگر نون لیگ کو دیکھیں گے تو آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں, اور جتنی بھی حلیف اپوزیشن جماعتیں ہیں اس میں تمام لوگوں کو دیکھ لیں کہ وہ سسٹم میں رہ کے وہ کام نہیں کر سکے جو پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے. اسی طرح سے احتجاج ہوتے ہیں, اسی طرح سے ہر چیز کی بل کی مخالفت ہوتی ہے, اور بائی الیکشن میں حصہ لینا بھرپور طاقت کے ساتھ. یہ بہت بڑی بات ہے کہ جو ایک زمانے میں نون لیگ کا گڑھ سمجھا جاتا تھا, اس میں اگر پاکستان پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ 5 گنا سے زیادہ ووٹ لے رہا ہے بائی الیکشن میں, تو یہ بہت بڑی ایک بہت بڑی اچھی بات, سرپرائز ملنے والا ہے. تو ڈیفینیٹلی لوگوں نے ووٹ دیے ہیں نکل کے. میں یہی آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ ان کے تو سب سے بڑی بات تو ان کے تو کاغذات نامزدگی تھے وہ مسترد ہوئے. اس کے بعد جو ہے ان کا کینڈیڈیٹ نہیں تھا, تو اگر نون لیگ کو جو ووٹ ڈلنے تھے وہ بھی اتنے ووٹ نہیں ڈلے نا. آپ دیکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو لوگوں نے زیادہ ووٹ دیے. کہاں اسلم گیل صاحب نے جو ہے 5,000 کچھ ووٹ لیے تھے 2018 کے الیکشنز میں, اور اب آپ دیکھیں کہ 5 گنا ان کے زیادہ ووٹ ہیں, 32,000 ووٹس ہیں. تو کوئی ریزن ہے جس کی وجہ سے لوگوں نے ووٹ دیے؟ لوگوں کا اعتماد ہے. لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جو ان کے حقوق کی بات کر سکتی ہے. بہرحال کیا ریزن ہے کیا نہیں, لیکن بہرحال زبردست کم بیک ہے اور اس پہ بات کی جا سکتی ہے. پروگرام میں بریک کے بعد اسی پہ بات کریں گے. چھوٹا سا بریک ہے, بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں. جی انور خوشی صاحب, بات ہو رہی ہے کچھ یعنی 133 کی. کیا لگتا ہے کہ آگے الیکشنز میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ کچھ خاص نوید مل گئی ہے اب آگے پیپلز پارٹی کو؟ دیکھیے جی, یہ جو NA 133 کا الیکشن ہوا ہے نا, اس کو اگر ہم کمپیئر کرتے ہیں, یہ پرائمری کا جو بچہ ہوتا ہے نا, یہ اسکول کا گوئنگ بچہ,
تو اس کے اگر 33% مارکس نہ آئیں تو اسے فیل کر دیا جاتا ہے ترقی پاس ہو جاتا ہے وہ، اور اگر اس کے 100 میں سے 20 نمبر آئیں تو اس کو تو پاسنگ بھی نہیں ہوتی، بالکل نہیں ہوتی، کوئی اس کو مارکس اوپر سے نہیں مل سکتے. تو یہاں پہ ٹوٹل ووٹرز تھے 18% ووٹ کاسٹ ہوئے، ٹوٹل ووٹرز کے 18%. تو الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ اس الیکشن کو نل اینڈ وائڈ کرے، اور آئین میں کوئی ایسی شک آنی چاہیے کہ اتنے پرسنٹیج سے کم ووٹ اگر کسی بھی حلقے میں پڑتے ہیں اس کو 25% کر لیں. 50% بہت زیادہ ہے، اگر 25% کر دیں، کم از کم کچی کے بچے جتنا کر دیں، 33% کر دیں، ٹھیک ہے نا. میں بڑے اسکولوں میں نا جو انگلش میڈیم اسکول ہے وہاں پہ تو 50% اور 40% ہو رہے. میں وہ سرکاری اسکول کی ٹاٹ والے اسکول کی بات کر رہا ہوں، وہاں پہ 33% والا پاس ہوتا ہے. تو یہاں پہ 18% والا اب اسمبلی میں جا کے بیٹھے گا، مگر اس 18% میں سے اس کو کتنے ملے، اگر وہ گنیں گے تو 5% ہوں گے، ٹوٹل 100% کے 5% ہوں گے. اور ہارنے والا جو پیپلز پارٹی کا 3% پہ کہتا ہے کہ ہم نے بڑے ووٹ لے لیے. تو یہ نمائندگی ہوگی جا کے اس نیشنل اسمبلی میں جو 22 کروڑ 23 کروڑ عوام کی نمائندگی کریں گے، وہاں پہ لیجسلیٹو ہوں گے. یہ لیجسلیشن کیا کریں گے، ہمارے ملک کی کیا لیجسلیشن ہوگی. تو الیکشن کمیشن کو سوچنا چاہیے، اس کا کوئی کرائٹیریا بنائیں کہ کم از کم 25% سے کم اگر ووٹ کاسٹ ہوتے ہیں، یا کم از کم کوئی بھی کینڈیڈیٹ اتنے % سے کم اگر ڈائریکٹ ووٹنگ کی بات کی جائے کہ اتنے % سے کم ووٹ لے گا تو وہ نل اینڈ وائڈ ہو جائیں گے، ری الیکشن ہو جیسا مرضی کا. بہت بہت پازیٹیو بات ہے. دوسری بات یہ NA-133 کا الیکشن جو جیتی پاکستان مسلم لیگ نون، اور کچھ مہینہ پہلے 249 کا الیکشن ہمارے مندو خیل صاحب جیتے پاکستان پیپلز پارٹی کے. یہ الیکشن اس طرح سے ہیں، اور یہ PDM ہماری جو کبھی آ جاتی ہے کبھی چلی جاتی ہے، ان کے ڈورمنٹ اکاؤنٹ ہیں. ان کے اکاؤنٹ آج سے 3 سال پہلے ڈورمنٹ ہو گئے تھے بینک میں. تو بینک کرتا کیا ہے کہ وہ 6 مہینے ہوتے تھے پہلے، شاید اب 1 سال ہو گیا کہ 1 سال کے اندر اگر آپ کوئی ٹرانزیکشن نہیں کروائیں گے تو آپ کا ایکٹیو نہیں ہوگا، انیکٹیو رہے گا اکاؤنٹ. تو ان کو اپنے 1 سال کے اندر کچھ نہ کچھ ایکٹیویشن کے لیے اپنی وہ 1000 روپیہ ڈالنا اور پھر 1000 روپیہ نکالنا پڑتا ہے. اس لیے آ جاتے ہیں. یہ دونوں پارٹیاں تو پھر بھی ٹھیک ہیں، یہ دونوں پارٹیاں تو پھر بھی بات کر رہے ہیں پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں دونوں پارٹیوں کے، چلو پیپلز پارٹی ڈورمنٹ ہے نا وہاں پہ، یہ آتی جاتی ہیں. یہ آگئی 249 میں، 249 میں یہ آگے، مسلم لیگ 133 میں آگے، یہ PDM کو ہو گیا. اور انہوں نے اپنا سربراہ کس کو بنایا ہوا ہے جو پرمننٹ ڈورمنٹ ہے پچھلے 3 سال سے، اور اگر 2 سال وہ ڈورمنٹ رہے گا وہ اپنے حلقے کی سیٹ نہیں جیت سکے، اس کو انہوں نے PDM کا سربراہ بنا لیا. اور یہ 23 مارچ کی جو تاریخ ہے نا، 23 مارچ کو صرف مارچ کرتی ہے اپنی ہماری آرمڈ فورسز. یہ آرمڈ فورسز کا یہ 23 مارچ کو صرف آرمڈ فورسز مارچ کرتی ہیں. یہ بتاتی ہیں کہ یہ وہ دن ہے جس دن کے پاکستان کی تحریک کو پیش کیا گیا تھا، پاکستان کے نام کو تجویز کیا گیا تھا، اور پاکستان کے قرارداد منظور ہوئی تھی 1940 میں لاہور میں، منٹو پارک میں، اقبال پارک میں. یہ وہ والا دن ہے. تو اس دن کو لانگ مارچ کیا کہ اس PDM نے جو دن رکھا نا، تو میرے خیال سے ان سے زیادہ ان کو بہت زیادہ شرم آنی چاہیے اس مارچ کے 23 مارچ کا دن رکھنے. 31 مارچ رکھ دیتے، 32 مارچ رکھ دیتے، کچھ کر دیتے، مگر 23 مارچ کا رکھنا یہ پاکستان کے ساتھ نا، یہ پاکستان کے خلاف جانے والی بات ہے. ان کو اپنے اس کو دیکھنا چاہیے. اور یہ کرتے رہیں گے، 23 مارچ کو کرنا ہے یا مارچ میں کبھی کرنا ہے، انہوں نے کر لینا ہے. اس کے بعد یہ پھر واپس بیٹھ جائیں گے، پھر یہ کریں گے. 2 سال انہوں نے ایسے ہی چلتے رہنا ہے، اور یہ 2 سال یہ گورنمنٹ ایسی چلتی رہے گی، کچھ بھی نہیں. اور وہاں پہ یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، 18ویں امینڈمنٹ کے بعد سندھ کے اوپر ان کے پوری حکمرانی ہے، پوری حکمرانی ہے. حتیٰ کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں سندھ کے اندر جس پہ ڈائریکٹ فیڈرل گورنمنٹ کا حق بنتا ہے یا ان کے انڈر آتی ہے، جیسے اسپتال ہو گیا، جنا اسپتال ہو گیا، سول اسپتال ہو گیا، کارڈیو ہو گیا. تو اس پہ سندھ گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہمیں دیے جائیں. تو جو صحت کی بات تھوڑی دیر پہلے ہوئی تھی نا، آپ اسپتالوں میں جا کے دیکھیں تو صحیح، جائیں تو صحیح، وہاں پہ غریب لوگ جاتے ہیں.
دل کے دوائی کی مریض کو دوائیاں نہیں ملتی، وہ کہاں سے آتے ہیں ٹی ڈیٹ سنتے، اور آپ جب باہر دیکھیں کیسے تلائیاں رضائیاں لگا کے لوگ لیٹے ہوتے ہیں، ان کو رات رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، ان کو رات ان کی فیملیز کو رات رہنے کے لیے یہاں پہ جگہ نہیں ہے، اور روڈ پہ پڑے رہتے ہیں. ہم گزرتے ہیں جناح اسپتال کے سامنے سے، سول کے سامنے سے گزرتے ہیں، تو کیا صحت کے لیے کیا کام ہو رہا ہے. تو لب و لباب یہ ہے کہ یہ 400 ہے، یہ ابھی 2 سال اسی طرح چلتے رہے گی. یہ اپنا وقت پورے کریں گے یہاں پہ، اور یہ اپنا وقت پورا کریں گے وہاں پہ. اور آنے والا جو ابھی سلیکٹ ہو رہا ہے، جب اس کے 2 سال کے اندر جس نے سلیکشن ہوگی جس کی، اس نے ووٹ لینے اور آ جانا ہے. اچھا سر، آپ کی طرف آئیں گے. طاہر صاحب، عمران خان صاحب نے کہا میں دل برداشتہ جو ہے وہ ہو کر شکست تسلیم کرنا اصل ہار ہے. تو یہ کیوں ضرورت پیش پر آئی ان کو یہ کہنے کی، عمران خان صاحب کو اس قسم کا بیان کیوں دیا گیا؟ کیا واقعی وہ دل برداشتہ ہو چکے ہیں، یا شکست مانے، یا وہ مان رہے ہیں کہ گورنمنٹ ناکام ہو چکی ہے؟ دیکھیں خان صاحب جو ہے نا اسپورٹس مین ہے، اسپورٹس مین کبھی ہار نہیں مانتا، یہ اسپرٹ ہوتی ہے اس کی. اور لیکن حالات ہار والے ہو چکے ہیں کیا؟ حالات ہار والے نہیں ہیں. دیکھیں ان کو افسوس ہوتا ہے اس بات سے کہ یہ جو پرانی حکومتیں جس طرح سے ملک چلا کے گئی ہیں نا، خان صاحب کا بس نہیں چل رہا. آپ یقین کریں وہ سوچتے ہیں کہ ہر کچھ ڈیجیٹل کر دوں میں، مگر اب آہستہ آہستہ ہم چیزیں، اب عوام لوگ یہ سمجھ رہے ہیں، یہ تو ہمیشہ ہر چیز کی مخالفت ہی کرتے ہیں نا، ہمارے ہر بل کی. مگر خان صاحب یہ عوام کو بھی 5 سال کے بعد پتہ چلے گا، اور انشاءاللہ آنے والی حکومت بھی ہماری ہی ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، تبھی یہ ملک کو ہم صحیح ڈگر پہ لے کے جائیں گے. آپ کو مزید 5 سال چاہیے سر ابھی؟ بالکل انشاءاللہ. عوام بہت اویئرنیس ہے عوام میں، عوام سمجھتی ہے کہ کون کس نے کتنی، یہاں پہ کراچی میں رہنے والے تو باشعور عوام ہے، وہ ہر چیز آبزرو کرتی ہے، بولتی نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ بدماش بھی ہیں. پہلے ایک بدماش تھے، اب یہ بھی بدماش ہیں. یہ بھی بدماش ہے سر. پہلے متحدہ کے دور میں وہ بھی بدماش تھے نا. اب کراچی کو تو انہوں نے ہائی جیک کیا ہوا تھا. سر وہ آپ کی حلیف جماعت ہے، اور یہ وہ بھلے ہو، جو غلط ہے وہ غلط ہے. 1 منٹ پہلے آپ کو متحدہ والے بدماش لگتے تھے، آج آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، آج آپ کو دیکھیں وہ آپ دیکھ لیں نا، وہ والی متحدہ نہیں ہے نا، وہ والی نہیں ہے. متحدہ کو آپ دیکھ لیں نا، اب کہاں ہے بدماشی ان کی؟ اچھا، نکال دی آپ نے؟ نکال دی ہے نا. اچھا، آپ نے نکال دی؟ ہم نے نکالی، جس نے بھی نکالی، مگر سیدھے ہوئے تو ہم نے ان کو اپنے ساتھ بٹھایا. اچھا چلیں، آپ نے متحدہ کا علاج کر دیا، پی ٹی آئی کا علاج ہے، پیپلز پارٹی کا علاج ہے آپ کے پاس. پیپلز پارٹی کا بھی علاج ہے. اندرون سندھ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس حوالے سے بات دیکھیں، اندرون سندھ میں بھی انہوں نے جو اسکولوں کا نظام تھا، صحت کا نظام تھا، انہوں نے لوگوں کو اویئرنیس دینے کی کوشش نہیں کی. پڑھا لکھا طبقہ جو ہے نا، وہ جو ہے بہت جلدی قوم بن جاتا ہے، مگر ان کی کوشش یہ ہے، بس وہ تو جانتے ہی نہیں نا. ان کو ایک انہوں نے نعرہ سکھایا ہوا، بھٹو زندہ ہے. او بھائی بھٹو زندہ ہے، بھٹو زندہ ہے. بات یہ ہے کہ تم نے اگر بھٹو کا ہی اتنا وہ لیڈر تھا اور اتنا سب کچھ کیا، تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ نعرہ نام تو لے رہے ہو، مگر جو انہوں نے کیا آپ کر لو نا. وہ بھٹو صاحب کی وہ تقریر یاد نہیں ہے ان لوگوں کو، کہ جس میں انہوں نے بولا میں مہنگائی ہو گئی ہے اور میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا. چلیں آگے چلتے ہیں. فاروق صاحب، پروگرام کا وقت کچھ کم ہے. بڑا مزے کا انہوں نے جملہ بولا، بڑا تاریخی جملہ تھا، متحدہ کی اکڑ نکال دی ہے. آپ بات کریں اس پہ، کیا کامنٹ کریں گے؟ میرا کامنٹ یہ ہے کہ ان کی حلیف جماعتیں ہیں. یہ کاف لیگ کو بھی پہلے یہی کہتے تھے. کاف لیگ میں سے انہوں نے کتنے لوگ مائنس کروائے. متحدہ کا کہہ رہے ہیں نا یہ کہ جی متحدہ اب چینج ہو گئی، اس وجہ سے وہ اس کو ہم نے حلیف جماعت بنا لی. تو کاف لیگ کے لیے بھی ان کے یہی الفاظ تھے. بیچارے متحدہ والے تو مجھے آج کل معصوم لگنے لگے، ان کے آفیسز تو کھل نہیں رہے ہیں، اور بات حکومت کے ساتھ بیٹھنے کی وہ کرتے ہیں. سر ان کی جو ساری حلیف جماعتیں ہیں وہ ان کے سپورٹ میں کچھ بھی کر لیں. وہ یہاں شور مچاتے ہیں، وہاں ان کے ساتھ ہوتے ہیں وفاق میں، اور سارا ان کا دونوں کا. آپ کے ساتھ بھی تو بیٹھے ہوئے تھے نا وہ؟ نہیں، ہمارے ساتھ تو نہیں ہے، اپوزیشن میں ہے نا. پہلے تو بیٹھے نا آپ کے ساتھ. دیکھیں پہلے جو 5 سال پہلے تھے، جب بدماش تھے تو انہی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. جو پہلے تھے تو تب بھی وہ اپوزیشن میں ہی تھے. حکومت انہوں نے ہمارے ساتھ بیٹھے نا سندھ گورنمنٹ میں، وہ ایک دفعہ بیٹھے ہیں، اس سے پہلے تو اپوزیشن میں ہی رہے نا وہ. ٹھیک ہے، بیٹھے تو نا، آپ نے تو بٹھایا ہے نا، بیٹھے ہیں، لیکن یہ مانے اس بات کو کہ یار ہماری حلیف جماعتیں ہیں وہ. ٹھیک ہے نا، حلیف جماعتیں ہیں نا. آپ جس وجہ سے آپ حکومت میں، اگر ان کی ووٹس اگر 6 سیٹیں کم ہو جائیں گی تو پھر آپ پھر دیکھیں حکومت کہاں جاتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ جو چیزیں ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جی سندھ میں ترقی نہیں ہو رہی. بھائی سندھ میں آپ کس طرح کی آپ دوسرے صوبوں میں پھر وہی کہوں گا کہ دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں. بلوچستان میں مجھے بتا دیں آپ نے کیا کیا.
انرجی سیکٹر خان صاحب نے تباہ و برباد کر دیا. آپ دیکھیں کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں, آج کے الیکٹرک فرنس آئل پہ چل رہا ہے. آپ سندھ کی اس وقت بات کریں, پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو سندھ میں ابھی ہو رہا ہے, کیا اس پہ آنکھیں کھولی ہیں سندھ گورنمنٹ نے کہ کیا اسٹریٹجی آگے بنے گی؟ جو یہ لوکل گورنمنٹ بل کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, اور آپ کو پتہ ہے ٹھیک ٹھاک احتجاج میں آئے ہوئے ہیں آپ لوگ اس وقت. نہیں, احتجاج میں تو ظاہر ہم وفاقی حکومت کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں نا. وہ تو آپ کر رہے ہیں نا, جو آپ کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے اس کا کیا حل جو ڈھونڈا چیزیں ہے؟ انہوں نے مانگی تھیں, پہلے یہ حمایت کرتے تھے ان چیزوں کی کہ جی اس بل میں یہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, اور یہ ٹاؤن سسٹم انہوں نے ہی کہا تھا. ایم کیو ایم نے بھی اس کی حمایت کی, پی ٹی آئی نے بھی اس کی حمایت کی کہ جی ہاں جی ٹاؤن سسٹم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, سعید غنی صاحب نے یہ بھی کہا کہ جی آئیں بیٹھے ہیں اس میں, بیٹھ کے جو ترامیم کروا سکتے ہیں وہ کریں آپ اسمبلی میں. تو وہ بھی اب یہ دیکھیں نا, اب یہ کوارڈینیشن صوبائی سطح پہ ان کے ساتھ ہوگی تو اس کے بعد ہی وہ چیزیں آگے بڑھیں گی. اور وہ بل بنا ہے, ابھی کوئی منظور نہیں ہوا, وہ ظاہر اپروول کے لیے گیا ہے, پورا ایک ڈرافٹ بنا ہے. اس بل کی جو شکیں اس میں چینج ہو سکتا ہے, یہ نہیں کہ وہ حتی الامکان کہ جی یہ بل منظور ہو گیا ہے اور اب یہی نافذ العمل ہوگا. اس میں چینجز ہو سکتی ہیں, یہ احتجاج کا بہانہ ہے. سر پیپلز پارٹی تو کوئی بھی بل پاس کر سکتی ہے نا سندھ میں. دیکھیں بل تو پاس ہوگا, لیکن ظاہر ان کو حلیف جماعتیں جتنی بھی ہیں ان سب کو موقع دیا جائے گا کہ اگر اس میں کچھ ترامیم کروانی ہے تو اب ترامیم ہو سکتی ہے. آپ کے لیڈران کی طرف سے آ رہے ہیں, اس میں کہیں پہ بھی نرمی نہیں دکھائی گئی ہے, بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ ہم ان کو پارٹی مانتے ہی نہیں ہے. میرے ہی پروگرام میں آپ کے کتنے رہنما کے یہ کہہ چکے ہیں کہ کون سی پارٹی کیسی پارٹی, یعنی کہ آپ کراچی کے اسٹیک ہولڈر پارٹیز کو پارٹیز مانتے نہیں. دیکھیں وہ جو ہیں وہ رہنما کا ان کا اپنا ذاتی اسٹیٹمنٹس ہے نا, ٹھیک ہے, اپنی رائے ہے ان کی. یہ تو آپ نے لیکن جو صبح شہباز شریف کچھ کہے, نواز شریف کچھ کہے, لیکن جو چیزیں نواز کچھ کہے, آپ بھی کہہ رہے ہیں ہمارے لیے. اچھا مجھے آپ یہ بتائیں, جو بل ہے وہ منظور جو کرے گا وہ ذاتی رائے والا بل منظور ہوگا یا جو اسمبلی میں بل پاس ہوگا؟ اسمبلی میں تو آپ پاس کر کے رہیں گے نا. پھر جو چیزیں اسمبلی میں چیزیں ڈسکس ہوں گی ظاہر وہی اسی کا حصہ بنیں گی. تو ہم اگر اس فورم پہ اگر اس کو ڈسکس کریں, اسمبلی میں دونوں جماعتیں ہیں, ایم کیو ایم بھی موجود ہے, پی ٹی آئی بھی موجود ہے. میں کون ہے؟ دیکھیں میجورٹی میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے, ٹھیک ہے, صوبے میں ہماری حکومت ہے, لیکن بل ابھی بل منظور نہیں ہوا ہے نا. بل تو ابھی اس میں شکیں ترمیم میں صرف اتنا کہہ رہی ہوں سر, آگے چلتی ہوں انور خورشید صاحب کی طرف, پروگرام کا وقت ختم ہو جائے گا. میں صرف اتنا کہہ رہی ہوں کہ آپ اتنا جو کانفیڈنس نظر آ رہا ہے پیپلز پارٹی کا ہر معاملے میں, اور ابھی یہ جو احتجاج ہو رہا ہے وہ آنکھیں بند کر کے یہ کہہ رہی ہے احتجاج کو ہم مانتے ہی نہیں. کون سی جماعتیں, کیسی جماعتیں, کون سی ایم کیو ایم, کون سی یہ جماعت اسلامی, اور کیا پی ایس پی, ہم تو اس کو کسی کو مانتے ہی نہیں ہے. اور پھر یہ کہتے ہیں ہم سب سے مل کے بات کریں گے. آپ کو لگتا ہے کہ مل کے بات کریں گے یا مسئلے اور بڑھنے والے ہیں آگے؟ نہیں جی, مل کے بات کرنے والی کوئی ایسی بات نہیں ہے, نہ ہوگی. مل کے بات کوئی نہیں ہوگی کہ اگر مل کے بات کرنی تھی تو اس قسم کا بل آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. جس قسم کا بل ہے, جس میں اس میں کنٹروورشل چیزیں ہیں, تو وہ تو ان پارٹیوں نے ماننی نہیں ہے. تو یہ ویسے ہی وقت گزارا کرنے کے لیے, لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے. بیسیکلی میں 2 منٹ لوں گا کہ ہمارے پاس جو ہے نا اس وقت گورننس کی کمی ہے. ہر لیول پہ ہمارے جو کونسلر ہے, کونسلر لیول سے لے کے ہمارے پرائم منسٹر تک, بیچ میں چیف منسٹر اور سب آپ لوگ آگے, گورننس کی کمی ہے. اگر ہمارا ایک یہ سسٹم سیدھا ہو جائے نا گورننس والا, تو ہماری گورننس, گڈ گورننس آ جائے ہمارے ملک کے اندر, ہمارے ملک کے ان پولیٹیکل جو ہمارے ہیں ادارے ان کے اندر آ جائے, تو ساری چیزیں صحیح ہو جائیں گی. ابھی نیشنل اسمبلی میں 33 بلز جو ہیں پاس ہوئے ہیں نیشنل اسمبلی میں, جس میں کافی سارے بل جو ای وی ایم بھی تھا اور باقی بھی تھے. میں نے یہاں پہ جس کو ووٹ دیا ایم این اے کو, کیا اس نے مجھ سے پوچھا ہے کہ میں 33 بل کے لیے ووٹ ڈالنے لگا ہوں, اوکے کرنے لگا تو آپ آ جائیں؟ کیا انہوں نے اپنا یہاں پہ آفس رکھا ہوا ہے, اس نے بلایا لوگوں کو, کہا ہے ادھر جاتے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ تو میں بھی اس میں ہاتھ کھڑا کرتا تھی, یہ بل مجھے منظور ہے, یہ بل مجھے منظور نہیں ہے. تو گراس روٹ لیول پہ, کونسل لیول پہ جب بات نہیں آئے گی, ہمیں تو پتہ ہی نہیں, ہم سے پوچھے بغیر 33 بل پاس کر دیا. علی زیدی صاحب آپ سے میرا سوال, علی زیدی صاحب سے میرا سوال ہے کہ میرے وہ 33 بل جو آپ نے پاس کروائے ہیں مجھ سے آپ نے نہیں پوچھا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں لیڈرشپ کی کمی ہے. اور یہ جتنے لوگ آئے تھے نا, بھٹو صاحب اور بی بی کے بعد میں بول رہا ہوں, ان کے بعد کوئی بھی ایسا لیڈر نہیں تھا جو ویژن, یہ نام مسلم لیگ رکھ لینے سے کچھ نہیں ہوتا. اور اب جو لیڈر ہیں, جو پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں, یہ احساس رکھتے ہیں ملک کو, اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں پاکستان ترقی کے پہ گامزن ہوگا. کامنٹ کر دیجیے گا, لاسٹ کامنٹ کا مطلب لاسٹ کامنٹ.
دیکھیں ہر ایک کی اپنی سوچ ہے، اور انہوں نے کہا یہ ان کی اپنی سوچ ہے کہ یہ لیڈر مانتے ہیں، شوگر ہے، یہ بھی میں ان کو اپریشیٹ کروں گا کہ انہوں نے ہمارے لیڈران کو لیڈر مانا. ان کو کون نہیں تو مانتا لیڈر تو ہیں. دیکھیں جو ان کے انہوں نے تجزیہ کار نے یہ بات کی، میں ان کو یہ بات کے سیکنڈ کروں گا کہ ہماری یہاں گورننس کی کمی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ امپروو ہونی چاہیے. مسائل ہر صوبے میں موجود ہیں اور ان کے حل کے لیے ہی ہم نے جو صوبائی چلے جی، حکومتیں مسائل تمام مسائل میں ملک صرف میں ایک موجود ہے. مہنگائی پہ بہت کنٹرول شکریہ، کر لیں. بہت شکریہ آپ کا، آپ لوگ پروگرام میں آئے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کے وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.